अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लॉ एंड लॉयर्स में मैं हूं चौधरी जावेद और आप देख रहे हैं ज़िगज़ैग न्यूज़। नाजरीन, अदलिया की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ एक जमहूरी रियासत के लिए लाजमी हुआ करते हैं। ये भी सच है कि पाकिस्तान में जमहूरी रियासत का हकीकी मॉडल अभी तक अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर पाया, मगर इंसाफ की हर फर्द तक रसाई और आज़ाद अदलिया के तसव्वुर को हकीकी शक्ल देने के लिए वकला ने तारीखी जद्दोजहद की है। वकला की जद्दोजहद की वजह से बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स मुस्तहकम हुई हैं और उन्होंने आइन की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के लिए ताबनाक जद्दोजहद की है। पाकिस्तान की तारीख में इंतखाबात में एक दूसरे की शदीद मुखालफत करने वाले वकला ग्रुपों का अदलिया की आज़ादी के लिए मुत्तहिद होना एक मुनफरद मिसाल रही है। इन तहरीक ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक मुनज़्ज़म जमात है और वो है वकला की जमात। नाजरीन, इसी सिलसिले में हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ वकला तंजीमों के सरबराहों और इनफरादी तौर पर वकला को अपने स्टूडियो में दावत देंगे और उनसे पूछेंगे वो सवाल जो हैं आपके जहनों में। इसी सिलसिले में आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है सुप्रीम कोर्ट की माया नाज वकील मैडम बुशरा कमर को, जो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं बल्कि मेंबर पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान की पंजाब की पहली खातून चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल भी रही है। हम उनसे जानेंगे बतौर खातून इस मुश्किल प्रोफेशन का इंतखाब आपने क्यों किया और मज़ीद सवालों के जवाब भी लेंगे, मगर एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो आइए मिलते हैं जुर्रत के इस्तारे के तौर पर जानी जाने वाली मैडम बुशरा कमर से। मैडम, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि एक क़दामत पसंद मुआशरे में एक खातून ने सुप्रीम कोर्ट के वकील, मेंबर पंजाब बार काउंसिल और चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल बनने के लिए अपने सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, फैमिली बैकग्राउंड क्या है और ये फील्ड चूज़ करने के बाद बतौर खातून आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैडम बुशरा कमर। थैंक यू जावेद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ दावत दी। मेरा ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन के एक गांव सुहावा दिलोआना से है। मैं 1977 में पैदा हुई और अपनी इब्तदाई तालीम गुजरात से हासिल की। गुजरात मिशन गर्ल्स हाई स्कूल से मैट्रिक और FSc डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन कॉलेज से की। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं लाहौर आ गई और यहीं से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। LLB की डिग्री हासिल करने के बाद लाहौर ही में मैंने बतौर वकील अपने सफ़र का आगाज़ किया। 2000 में मैं सेशन कोर्ट लाहौर से अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया। मलिक मोहम्मद सुलेमान साहब मेरे उस्ताद मोहतरम, जिन्होंने मुझे इस प्रोफेशन में उठने बैठने के रंग ढंग सिखाए और मुझे बताया कि वकालत क्या होती है और कैसे अपीयर होते हैं, और ये उन्हीं की मेहनत थी कि आज मैं इस मकाम पर हूँ। और उसके बाद मुझे 2007 में असगर रोखड़ी साहब के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ। मैंने उन्हें ज्वाइन किया और उन्होंने मेरी वकालत को मज़ीद निखारा और जो कमियाँ रह गई थीं वो वहाँ से पूरी हुईं और मैंने प्रोफेशन में बाकायदा कदम रखा। और उसके बाद से ये सिलसिला जारी व सारी है और मैं इस प्रोफेशन में कामयाबी के साथ अपने कदम जमाए हुए हूँ। जहाँ तक सवाल किया आपने कि मैंने इस मुश्किल फील्ड का इंतखाब क्यों किया, तो मुझे शुरू से ही मुश्किल काम करने की लगन थी। मेरा ताल्लुक़ तो गांव से था, लेकिन हमेशा अपने लिए मुश्किल काम चुनने की धुन थी, तो मैंने मुश्किल काम का इंतखाब किया। और वकालत चूँकि उस वक्त ख़वातीन बहुत कम थी इस प्रोफेशन में, तो मैंने सोचा कि ये फील्ड ऐसी है कि इसमें अगर मैं अपने कदम जमाने में कामयाब हो जाऊं तो मैं वो मकाम हासिल कर सकूंगी जो मैं करना चाहती हूं जी। और उसके बाद मैंने यहाँ आके देखा कि ज़्यादातर ख़वातीन फैमिली प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, तो मैंने क्रिमिनल प्रैक्टिसिंग साइड जो है उसको चूज़ किया ताकि बतौर क्रिमिनल प्रैक्टिशनर मैं बेहतर तरीके से नुमाइंदगी भी कर सकूं और लोगों का जहन इस चीज़ से हटा सकूं कि औरतें इस प्रोफेशन में कामयाब
نہیں ہو سکتی، اور یہ سفر جاری و ساری ہے۔ یعنی آپ نے زیرو سے سٹارٹ لیا تھا، آپ 20 سال سے وکالت کر رہی ہیں اور آپ کرمنل کیسز لیتی ہیں جس میں زیادہ تر قتل کے مقدمے ہوتے ہیں۔ کیسا رہا یہ سارا تجربہ کہ آپ نے خاتون ہونے کے باوجود ایک ڈیفرنٹ چیز میں ہاتھ ڈال دیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہاں یہ کلیئر کرنا چاہوں گی جاوید صاحب کہ جب میں پروفیشن میں آئی تو میرے استاد محترم نے مجھے کہا کہ جیسے ایکیوزڈ مرد یا عورت نہیں ہوتا، ایسے ہی وکیل بھی مرد یا عورت نہیں ہوتا، وکیل صرف وکیل ہوتا ہے، بی اے مین۔ تو میں نے ان کی یہ بات پلے سے باندھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے جو کانفیڈنس دیا انہوں نے اس پروفیشن میں آنے کے بعد، وہ شاید میں اگر کسی بڑے چیمبر میں جاتی تو نہ حاصل کر پاتی، اور ان کی اس بات کو لے کے میں آگے چلی، بی اے مین۔ میں نے یہ فرق ہی محسوس نہیں کیا کہ میں عورت ہوں اور میں اس پروفیشن میں ہوں۔ جی، آپ نے سینکڑوں کرمنل کیسز اور اپیلز کی ہیں، گویا آپ کے سامنے سینکڑوں کیسز نہیں، سینکڑوں خاندانوں کی کہانیاں بھی آئی ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی کیس لیا اور آپ کو لگا ہو کہ آپ جس کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں وہ پارٹی ٹھیک نہیں ہے؟ ایسے میں جب آپ کیس لے چکی ہیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ نہ تو آپ فیس واپس کر سکتی ہیں، ایسی سچویشن میں آپ کیا کرتی ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو پروفیشنل وکیل ہوتا ہے اور جو اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہوتا ہے، اسے فیس لے کے واپس کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہوتی اگر وہ کسی کام کو نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے بہت بار میری ٹیبل پہ ایسے کیسز آئے جو میں نے سمجھا کہ مجھے نہیں لینے چاہیے، تو میں نے ان کو لینے سے انکار کر دیا۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جب لوگوں کی پراپر انہیں ہم نے اسسٹنس دی تو اس کے بعد انہی لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ان کے جینون کیسز میں ان کی وکیل رہی، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ جہاں تک سوال ہے کہ مجھے کبھی یہ احساس ہوا ہو کہ میں نے کسی غلط پارٹی کا کیس لے لیا ہے، تو ایک بار ایک 6 مرڈر کیس میں مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے غلط شخص کا کیس لے لیا ہے، اور میں نے ان کی وکالت کرنے سے انکار کر دیا اور ان کے بیٹے کی صرف وکالت کی جو بے گناہ تھا، اور ان کا بیٹا بری ہوا اور ان صاحب کی سزائے موت بحال رہی۔ لیکن اتنے سارے کیسز میں کبھی ایسا بھی تو ہوا ہوگا کہ دوسری پارٹی نے آپ کو اپروچ کیا ہو اور کہا ہو کہ آپ کیس جیت رہی ہیں تو آپ ہم سے اتنے پیسے لے لیں اور کسی طرح سے یہ کیس لوز کر جائیں؟ ایسا ہوا ہے؟ ایسا بہت بار ہوا، لیکن جو لوگ اپنے پیشے کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں انہیں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، اور میرے پاس جب بھی کوئی ایسا شخص آیا جس نے آ کے مجھے کہا تو میں نے اسے کہا کہ میں جس کی وکیل ہوں صرف اسی کی وکیل ہوں، اور میں اپنے پیشے کے ساتھ بددیانتی کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ اور بہت بار ایسا ہوا کہ میری وجہ سے لوگ پیچ اپ کرنے پہ مجبور ہوئے، اور آج وہ دونوں پارٹیز میری کلائنٹ ہیں۔ ماشاءاللہ، ہمارے دیکھنے والے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ مرڈر کیسز کو ڈیفینڈ کرنا کتنا خطرناک ہوتا ہے، تھریٹس بھی آتی ہوں گی، تو آپ اپنی سیکیورٹی کو کیسے یقینی بناتی ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک سوال ہے مرڈر کیسز کا، تو ان میں ایک خاندان جو ہے وہ اس کا مرڈر ہوا ہوتا ہے اور ایک خاندان انوالو ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ان کی اپنی ذاتی دشمنیاں ہوتی ہیں، وکیل کے ساتھ تو ان کی کوئی دشمنی نہیں ہوتی۔ تو شکر الحمدللہ، شاید میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، تو یہی وجہ رہی کہ مجھے ایسے کسی خاص تھریٹ کا سامنا ڈیورنگ پریکٹس نہیں رہا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی کام کرنے گئے ہیں اس کو تندہی سے کیا اور اچھے طریقے سے اسے اس کے مقام پہ لا کر مکمل کیا۔ اچھا، یہ بھی میڈم بتائیے کہ آپ نے جو سینکڑوں کیسز کیے ہیں ان میں کوئی ایسا کیس بھی ہے جس میں آپ کو لگا ہو کہ اس کیس میں فیس نہیں لینی چاہیے، یا پھر فیس لینے کے بعد آپ کو معلوم ہوا ہو کہ مجھے اس نادار سے پیسے نہیں لینے چاہیے تھے اور آپ نے فیس واپس کر دی ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ بہت بار جاوید صاحب ایسا ہوا کہ ہمارے پاس ایسے لوگ آئے جن کے گھروں میں شاید روٹیاں بھی نہیں تھیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی اور ان کے چولہے بھی نہیں جل رہے تھے، تو میں نے ان کے کیسز فری آف کاسٹ کیے صدقہ جاریہ کے طور پہ۔ لیکن ایک بار میری زندگی میں ایسا ہوا کہ میں نے ایک کیس لیا، ایک بزرگ ہیں، ان کا تعلق ہے سرگودا سے، وہ میرے پاس، ان کے تینوں بیٹے قتل کیس میں عمر قید تھے، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے اپنی مرضی سے میرے ساتھ فیس طے کی اور اس کی پارٹ پیمنٹ بھی انہوں نے مجھے کی، میں نے ان کا کیس لے لیا، اور اس کے بعد جس دن وہ مجھے فیس دینے کے لیے آئے تو فیس دے کر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میں نے اپنا گھر بیچ کے آپ کو فیس ادا کی ہے۔ تو میں نے انہیں وہ فیس واپس کر دی یہ کہہ کر کہ میں لوگوں کی گھروں سے، لوگوں سے چھت چھین کر اپنی چھت نہیں بنانا چاہتی۔ اچھا میڈم، آپ نے پنجاب بار کونسل کا الیکشن بھی لڑا اور آپ اس الیکشن میں کامیاب بھی ہوئی،
بعد ازاں آپ کو چیئرپرسن ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل بھی بنا دیا گیا اور آپ پنجاب میں پہلی خاتون ہیں جسے پنجاب بار کونسل میں چیئرپرسن ایگزیکٹو کمیٹی بنایا گیا. اس دوران آپ نے وکلا اور وکلا تنظیموں کے لیے کیا کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں جہاں تک سوال ہے الیکشن کا تو 2014 میں اپنے دوستوں کے کہنے پہ کچھ دوستوں نے مجھے انسٹیگیٹ کیا کہ آپ کو وکالت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی قدم رکھنا چاہیے اور آپ ایک اچھی پروفیشنل ہیں تو جب تک پروفیشنلز جو ہیں وہ سیاست میں نہیں آئیں گے تو ہمارے ادارے بہتر طریقے سے کام نہیں کر سکیں گے. اسی سوچ کو لے کر میں نے پنجاب بار کونسل کا الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میں 2014 میں ہیوی لیڈ سے جیتی یہ الیکشن. اور اس کے بعد اللہ کا مزید کرم یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 اچھے عہدوں پر فائز کیا. میں نے ڈسپلنری کمیٹی جو ہے اس کو بھی ہیڈ کیا اور اس کے بعد چیئرپرسن ایگزیکٹو کے طور پہ بھی میں کام کیا. اور آپ پہلی خاتون بھی تھیں؟ جی میں پہلی خاتون تھی الحمدللہ. اور میرے ساتھ ہی مطلب میرے ہی ٹینیور میں ایک اور خاتون کو بھی یہ اعزاز حاصل رہا کہ وہ پہلی وائس چیئرمین منتخب ہوئیں. تو اس حوالے سے یہ ٹینیور اس حوالے سے اچھا تھا کہ اس میں ہم خواتین کی نمائندگی اچھی رہی اور ہم یہ چاہتے تھے کہ خواتین کی نمائندگی کا یہ سلسلہ جاری رہے. تو اسی وجہ سے میں نے دوبارہ بھی الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا. اچھا ابھی آپ دوبارہ بھی لڑنا چاہ رہی ہیں الیکشن؟ جی میں دوبارہ بھی الیکشن لڑنا چاہ رہی ہوں. اسی وجہ سے لڑنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ کام جو ادھورے رہ گئے ہیں میرے پچھلے ٹینیور کے میں ان کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہوں گی. اب اس میں آپ نے سوال کیا کہ میں نے کیا کیا تو دیکھیں 75 کا ہاؤس ہے اور اس میں آپ سنگل ہینڈڈلی کچھ نہیں کر سکتے. پھر بھی میں نے اپنی بیسٹ ایفرٹ کی کہ میں اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو احسن طریقے سے پورا کروں. بطور ڈسپلنری کمیٹی ہیڈ جو ہے وہ میں نے اس چیز کو ممکن بنانے کی کوشش کی کہ لوگوں کا اعتماد وکلا پر اور وکلا تنظیموں پر بحال ہو کہ وکلا میں جو احتساب کا ادارہ ہے وہ سب سے منظم ادارہ ہے اور اس سے زیادہ احتسابی عمل کسی اور پروفیشن میں نہیں ہے. یہ ہم وکلا ہی ہیں جو اپنے لائرز کو ان کی غلطیوں پر کنڈیم بھی کرتے ہیں, ان کی سرزنش بھی کرتے ہیں اور اپنے پروفیشن میں بہتری لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اس کے بعد جب چیئرپرسن ایگزیکٹو بنی تو میرے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ یہ ادارہ پنجاب بار کونسل اس کا بنیادی مقصد کیا ہے. تو پنجاب بار کونسل چونکہ اسٹیچوٹری باڈی ہے جو لائسنسنگ اتھارٹی ہے تمام لائرز کی کہ کوئی بھی وکیل بار کونسل سے انرول ہوئے بغیر اپنے پروفیشن کا آغاز نہیں کر سکتا. تو اس حوالے سے اس ادارے کی ذمہ داریاں وکلا کی تربیت کے حوالے سے بہت اہم ہیں. تو اسی لیے میں نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ میں نے یہ کیا کہ ہمارے جو ینگ وکلا ہیں, جو نوجوان وکلا ہیں, ان کے لیے تربیتی ورکشاپس اور ان کے لیے تربیتی سیمینارز کا انعقاد ہونا چاہیے. جو میں نے اپنے دور میں سٹارٹ کیا, کوئی 6-7 سیشنز ہم نے لاہور پنجاب بار کونسل میں کیے اور ہمارے ماشاءاللہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس میں سیکھنے کی بہت دھن تھی چونکہ تو ہمارے پاس 200 لوگ جو ہیں وہ ایک سیشن میں, جبکہ ہمارے پاس اتنی بٹھانے کی بھی جگہ نہیں تھی, لیکن ان میں اتنا پیشن اور اتنا جذبہ تھا سیکھنے کا. تو ہم نے وہ سیشنز کیے, وہ بڑے کامیاب سیشن رہے, لیکن انفارچونیٹلی سبسیکوینٹلی وہ سیاست کی نظر ہو گئے اور مجھے میرے اپنے ہی گھر سے یعنی پنجاب بار کونسل سے اس مہم کو سٹاپ کرنے کے لیے زور دینا شروع کر دیا گیا. اور میں چونکہ اکیلی تھی اور میرے مخالف باقی لوگ تھے سارے, تو مجھے یہ تربیتی ورکشاپس لاہور میں ختم کرنی. لیکن اس دوران میڈم چند وکلا نے آپ پر یہ الزام بھی لگایا کہ آپ نے ان 5 سالوں کے دوران 22 لاکھ روپے بطور TADA استعمال کیے ہیں. کیا یہ الزام سچ ہے؟ اور اگر یہ سچ ہے تو کیا آپ کو یہ پیسے استعمال کرنے کا استحقاق تھا؟ جی اس میں آپ کو واضح کرتی چلوں کہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ممبرز جو ہے, یہ چونکہ جو ہمارا آفس تھا پنجاب بار کونسل کی ممبرشپ کا, یہ آفس آف رسپیکٹ ہے, آفس آف پروفٹ نہیں ہے. اور میں نے الحمدللہ اسے آفس آف رسپیکٹ ہی کے طور پہ لیا. اس میں جو پنجاب بار کونسل لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسل رولز ہیں ان میں باقاعدہ TA پرووائڈڈ ہے. یعنی جب بھی ہم لاہور سے باہر کہیں پنجاب بار کونسل کے کسی کام سے جاتے ہیں تو ہمیں ایک ٹریول الاؤنس کی مد میں ایک مناسب سی رقم دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جس وقت میں ڈسپلنری کمیٹی میں تھی تو ڈسپلنری کمیٹی کی میٹنگز 5 اسٹیشنز پہ ہوتی ہیں. اس میں ملتان ہے, بہاولپور ہے, راولپنڈی ہے, فیصل آباد ہے اور لاہور ہے, اور ہر مہینے میں یہ 5 میٹنگز ہوا کرتی ہیں. تو ان میں ایک مہینے میں 4 بار جو ہے وہ لاہور سے باہر جاتی تھی. اس دوران میں نے بالکل چونکہ
ٹریول الاؤنس دیا گیا تھا رولز میں اور یہ لیگل تھا اور مجھے اس کو لینے کا استحقاق تھا. اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جس وقت میں یہاں سے بہاولپور میٹنگ اٹینڈ کرنے جاتی تھی تو رات کو 2 بجے میں یہاں سے نکلتی تھی اور صبح 8 بجے پہنچتی تھی, اور سارا دن وہاں میٹنگ کرنے کے بعد جس میں 100 کیسز لگے ہوئے تھے وہ کرنے کے بعد میں رات کو 2 بجے ہی واپس پہنچتی تھی. میرے بچے اور میرا گھر بھی اس میں سفر کرتا تھا, لیکن میں چونکہ اس جو ذمہ داری مجھے پنجاب بار کاؤنسل کی طرف سے سونپی گئی تھی اس کو احسن طریقے سے نبھانا چاہتی تھی, اس لیے میں نے فل فلیجڈ اس کو اپنا پورا وقت دیا اور اس کو ذمہ داری سے اور ایمانداری سے نبھانے کی کوشش کی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ٹی اے لینا میرا حق تھا. اب جہاں تک سوال ہے سبسیکوینٹلی چیئرپرسن ایگزیکٹو جب میں رہی تو اس دوران پورے پاکستان میں پنجاب بار کاؤنسل کی نمائندگی کرنے کے لیے جاتی رہی ہوں, تو وہ بھی جو ٹی اے ایز پر رولز پرووائڈڈ تھا وہ میں نے لیا. اور اس کے علاوہ میں نے جس وقت میرے اوپر اپنے ممبرز کی طرف سے پریشر آیا کہ آپ یہ ٹریننگز یہاں پر لاہور میں اس لیے کروا رہی ہیں کہ آپ کل کو اپنی انتخابی مہم میں اسے استعمال کرنا چاہتی ہیں, تو میں نے کہا کہ میں اس حلقے میں جا کے یہ ٹریننگز کرواؤں گی جو میری انتخابی مہم کے زمرے میں نہیں آتے ہیں, جس میں میں نے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز جن میں بہاولپور, ملتان, راولپنڈی, سرگودھا اور گجرانوالا شامل ہیں, میں نے وہاں پہ ٹریننگز کروائیں. اور اس کے علاوہ نہ صرف وہاں پہ بلکہ بلوچستان کے 100 لائرز کو بھی ہم نے ٹرینڈ کیا اور ان کے لیے 5 ڈیز کی 2 سیشنز جو ہیں وہ کیے, جن میں ہم نے جو بیسک ابتدائی نو ہو تھی پروفیشن کی وہ ساری دینے کی کوشش کی. اور اس میں بہت مشکور رہی اپنے ساتھیوں کی جو میرے قریبی رفقۂ کار تھے کہ جنہوں نے ان میں بطور ٹرینر جو ہے وہ میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا, اور کوئی ایک پینی بھی انہوں نے پنجاب بار کاؤنسل سے اس ضمن میں وصول نہیں. ٹھیک ہے میڈم, وکالت ایک مقدس پیشہ ہے. اپنے خطے کے بڑے ناموں کی بات کریں تو گاندھی, محمد علی جناح, ڈاکٹر اقبال, حسین شہید سہروردی بھی وکیل تھے جنہوں نے اپنی دلیلوں سے ایسے کارنامے سر انجام دیے جو جنگیں بھی نہیں کر سکی. لیکن ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کہ چند ینگ لائرز نے دل کے اسپتال پر حملہ کیا, گھوسے اور مکے چلائے. کیا بار کونسل اور سینئر وکلا کی گرومنگ میں کوئی کسر رہ گئی تھی جو بات دلیل سے گالی تک آ گئی؟ دیکھیں, میں نے میرا خیال ہے پہلے جو ٹریننگز کی بات کی وہ میں نے اسی حوالے سے کی کہ ہم نے اپنی نئی نسل کو اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ جس میں شاید آگے روشنی کم اور اندھیرا زیادہ ہے. اور یہ جو پی آئی سی والا واقعہ ہے یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ماتھے پر وہ بدنما داغ ہے جسے ہمیں بہت عرصہ لگے گا دھونے میں. لیکن اس میں ایک چیز, اس میں ہمارے وکلا کے ساتھ حقیقتاً زیادتی ہوئی تھی. کیسے؟ اور جب انہیں ان کا حق نہیں دیا گیا, لیکن سبسیکوینٹلی جب وہ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ پتہ نہیں کیا حالات ایسے پیش آئے, وہ لائرز تھے بھی یا نہیں تھے, وہاں پہ کیا ایسا ہوا. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ وکلا کے خلاف ایک گہری سازش تھی جس میں وکلا کی جو یکجہتی ہے اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے اس کو پلان کیا گیا تھا کہ ان کی یونٹی جو ہے اس میں درار ڈالی جائے. ادروائز آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو فوٹیجز ہم نے دیکھی اس میں وکلا جو ہے وہ ایمبولنس کو بھی راستہ دے رہے تھے اور پرامن طریقے سے اپنا احتجاج کر رہے تھے, لیکن یکدم اندر سے لاٹھیاں اور وہ سارا کچھ آ گیا. اور اس کے بعد پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جب موب ہوتا ہے تو موب کسی کے کنٹرول میں ہوتا ہے, کتھارسس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا کے کسی بھی خطے میں میڈم تجربہ کار لوگوں کو ہمیشہ آگے لایا جاتا ہے. دنیا کی تمام ملٹی نیشنل کمپنیوں کے سی ای او بھی اسی لیے 50 سال سے اوپر لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ تجربے کار ہوتے ہیں. مگر ایسا کیا ہے کہ چند وکلا کسی بھی ممبر کو دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے حامی نظر نہیں آتے اور انہوں نے نو ریپیٹر کی ایک مہم چلائی ہوئی ہے؟ کیا ہر دفعہ نیا تجربہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, یہاں پہ اگر آپ پنجاب بار کاؤنسل کی یا ایون بار کاؤنسلز کی یا پاکستان بار کاؤنسل کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو وہی چند لوگ اقتدار میں نظر آئیں گے جنہوں نے پہلے کبھی سیکرٹری بار ایسوسی ایشن کا الیکشن لڑا ہوگا, پھر صدر کا لڑا ہوگا, پھر ممبر کے طور پہ آئے ہوں گے, پھر ممبر پاکستان بار پہ گئے ہوں گے. یعنی وہی لوگ ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں لاسٹ ٹائم اپنے ٹینیور میں بہت سے کام ادھورے چھوڑ آئی ہوں, جس میں لائرز اکیڈمی کا قیام تھا, جس میں بلڈنگ شامل تھی, اور میں وہ کام فیڈریشن تک پہنچا کے اپنے بعد میں آنے والوں کو اس کا سونپ کے آئی تھی کہ اس کو اب آگے آپ نے لے کے چلنا ہے, لیکن وہ کام ادھورا رہا. اس کے بعد جب ہمارے لا منسٹر صاحب ہمارے پاس آئے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی اور انہیں ایک فیزیبلٹی بھی دی کہ ہم کس طریقے سے اپنے ینگ لائرز کو
جو ہے وہ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں 1 سال کے لیے، جس میں وہ اپنی ابتدائی پروفیشن میں ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم اپنے جو ہمارے سینئر لائرز ہیں آفٹر 65 ریٹائرمنٹ کی ایج کے بعد ہم انہیں کیسے اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں، اور ایون جو ہمارے لائرز کے ہیلتھ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ایک جھگڑا رونما ہو چکا ہے جس کو ہم کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے، تو اس کے لیے بھی میں نے انہیں ایک باقاعدہ پلان جو ہے وہ دیا، اور ان رائٹنگ میری گزارشات جو ہے وہ ان کی ٹیبل پہ موجود ہیں، لیکن میرے بعد میں آنے والوں نے اس کو چونکہ نہیں کیا ہے فالو اپ، تو ہم اس کے ضمن میں کچھ بھی نہیں کروا سکے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں میرے دوبارہ الیکشن لڑنے کا مقصد ایک تو احتساب ہے میرا، کیونکہ مجھے بینگ فیمیل، میں حالانکہ خود کو خاتون سمجھ کے اس پروفیشن میں نہیں آئی تھی، میں نے اور یہاں پہ میں نے مردانہ وار ہی تمام حالات کا مقابلہ بھی کیا، لیکن جس وقت میں چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے بینگ فیمیل بہت زیادہ کرٹیسزم کا اور ہیوملیشن کا سامنا رہا، جس کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے دوبارہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ ایک تو میں خود احتسابی کے عمل سے گزر سکوں، اور دوسرے جو کام میں ادھورے چھوڑ آئی ہوں اپنے نوجوان وکلا کے، اپنی فیمیل بہنوں کے اور اپنے سینئر لائرز کے، ان کو میں پایا تکمیل تک پہنچا۔ ٹھیک ہے، آپ کا سفر سول کورٹ سے شروع ہوا اور سول کورٹ سے شروع ہو کر سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ آپ ایک معروف اور مصروف وکیل بھی ہیں، اپنے ذاتی آفس کو ٹائم دینے کے علاوہ کلائنٹس کو بھی سنتی ہیں، نئے الیکشن جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا اس کی کمپین بھی آپ کرتی ہیں، تو کیا اپنی فیملی کے لیے بھی وقت نکال لیتی ہیں؟ کیا بچے شکوہ نہیں کرتے کہ ماما ٹائم نہیں دیتی؟ دیکھیے، یہ ہر پروفیشنل خاتون جو ہے وہ اس کو ان کرائسس کا سامنا رہتا ہے کہ انہیں یہ پریشانی ہوتی ہے، لیکن میں جس وقت سے میری شادی ہوئی ہے تب سے ہی میں نے اپنے لیے ایک وقت کا متعین کر لیا کہ میں اس وقت میں اپنے آفس کو اور کلائنٹس کو ٹائم دوں گی، اور یہ وقت میری فیملی کا ہے وہ میں اپنی فیملی کو دوں گی، اور میں نہ تو اپنے پروفیشن کے ٹائم پہ کمپرومائز کرتی ہوں اور نہ ہی اپنے فیملی کے ٹائم پہ، تو میں اپنے بچوں کو بھرپور ٹائم دیتی ہوں، میں ان کے لیے اپنا کھانا شانا ہر چیز میں خود بناتی ہوں۔ آپ خود بناتی ہیں؟ جی، میں بالکل خود بناتی ہوں، اور میں صبح ان کے لیے کھانا بنا کے آتی ہوں، اور الحمدللہ میرے ہسبینڈ بھی بڑے سپورٹیو ہیں اور مجھے ان کی پوری حمایت حاصل ہے، اور اسی طریقے سے یہ احسن جو طریقے سے میرا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جی میڈم، بالکل آخر میں ہم پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، آخر میں کیا کہیں گی ان نوجوان وکلا کو اور خصوصاً خواتین وکلا کو جو ابھی اس پیشے میں داخل ہو رہے ہیں یا پھر داخل ہو چکے ہیں کہ وہ بھی آپ کی طرح ایک نامور وکیل بن سکیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اپنی خواتین بہنوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی جو میرے استاد محترم نے مجھے پہلے دن سبق پڑھایا تھا کہ اس پروفیشن میں کوئی خاتون یا مرد نہیں ہوتا، اگر آپ نے اس پروفیشن میں آگے جانا ہے تو آپ کو بالکل مردانہ وار حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور اپنی عزت پہ کمپرومائز کیے بغیر اس پروفیشن میں آگے بڑھیں۔ اس پروفیشن میں بہت جگہ ہے، لیکن یہ پروفیشن آپ سے ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورک مانگتا ہے۔ اگر آپ اس پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہیں تو یہ بہت پیئنگ پروفیشن ہے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جب اس پروفیشن میں آئی ہیں تو اس میں بھرپور طریقے سے محنت کر کے کپلڈ ود نالج ود فل پریپریشن کورٹ میں جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ جیسا ہمارے ینگ لائرز جو ہیں وہ فیمیل ہیں یا میل ہیں، ان سب کو ایک شکایت رہتی ہے جو آپ نے بھی اکثر سنی ہوگی، وہ شکایت یہ ہے کہ جی یہاں پہ چہرے چلتے ہیں، اور مطلب کیس نہیں فیس ہے، یہاں پہ صرف جو ہے وہ چہروں کو ریلیف ملتا ہے۔ تو میں ان لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ چہروں کو ریلیف ملتا ہے تو ان چہروں کے پیچھے چھپی وہ جو لمبی چوڑی محنت ہوتی ہے اس کو بھی دیکھیے، اور آپ کا چہرہ بھی یہ چہرہ بن سکتا ہے بشرطے کہ آپ محنت کریں اور دیانتداری سے اس پروفیشن میں کام کریں۔ اور اپنے ینگ لائرز کو میں ایک اور پیغام دینا چاہوں گی کہ سیاست ضروری ہے لیکن اتنی ضروری نہیں ہے جتنی وکالت، تو اپنے پروفیشن پہ پہلے فوکس کریں، باقی زندگی میں ہر چیز آپ کے پیچھے آتی جائے گی۔ جب آپ کامیاب وکیل بن جائیں گے تو آپ مایہ ناز سیاستدان بھی بن جائیں گے اور آپ کو تمام عہدے بھی مل جائیں گے۔ سو فوکسڈ آن پروفیشن، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہارڈ ورک رکھیں، اور سب سے بڑی بات کہ آپ اس کو ٹائم دیں پراپر، یعنی آپ کے پاس کلائنٹ ہے یا نہیں، اس پروفیشن کو آپ نے ٹائم دینا ہے۔ مثلا میں گزشتہ 20 سال میں ایک دن بھی 7:30 سے لیٹ اپنے آفس نہیں آئی، میری ٹیبل پہ کام ہے یا کام نہیں ہے، اور کبھی بھی کسی کلائنٹ کو مجھے کال نہیں کرنی پڑی کہ میڈم آپ پہنچی نہیں ہیں۔ تو آپ کو کلائنٹ سے پہلے عدالت میں پہنچنا ہے،
तो आप इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। आप प्रोफेशन को वक्त दीजिए, ये प्रोफेशन आपको बहुत कुछ देगा। मैडम आपका बेहद शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला हम आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे। और नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।